हैं। चकवाल प्रेस क्लब हमेशा ख्वाजा रॉबर्ट सलीम साहब चेयरमैन और मैं सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से और दीगर सदर साहब यहाँ मौजूद हैं, दीगर मौजूद अरकान चकवाल प्रेस क्लब के मौजूद हैं कि हमने हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। अभी गुज़श्ता हफ्ते ही इसी प्रेस क्लब में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया और ये हर साल ये तकरीब का इनेकाद हम किसी पे एहसान नहीं करते बल्कि अपना फर्ज और अपना कर्ज चुकाते हैं और इंशाल्लाह ये कर्ज और फर्ज चुकाते रहेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा, वैसे प्रोटोकॉल के खिलाफ है लेकिन आप तशरीफ ले आए। जी जी आप तशरीफ ले, तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनता। हाँ जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए ये जो मौका है ना यहाँ का, ये एक सिंबॉलिक है आपके दिल में, मेरे दिल में, अपनी अफवाज और अपने शोहदा के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत और शफकत है, वो तो अगर मैं घंटों भी बोलते जाए ना तो वो भी हम फिर भी हक अदा नहीं कर सकते। और मैं चूंकि खुद एक सिपाही हूं तो हमने जंग भी देखी है, जंगी हालात भी देखे हैं, तो मैं आपको वसूख से ये कहता हूं कि बखुदा आपके मुल्क को जो 3 चीजों ने मुतहिद रखा हुआ है ना, 3 चीजों ने जिन्होंने ग्लू है, जो एक गोंद है, उसमें पहली है उर्दू जबान जो चारों सूबों को एक नेशनल लैंग्वेज है जिसने बोला है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इस्लामिक फेथ, यानी हमारा जो हम सब मुसलमान है, हमारा दिल इकट्ठा धड़कता है, जबानें अलग बोलते जाएं, कल्चर अलग हो, जो मर्जी हो। दूसरी चीज है इस्लाम का फेथ जो हमें ग्लू है, जिसने हमें जोड़ा हुआ है। और तीसरी जो मोस्ट आम चीज है वो हमारी कौमी फौज है। ये फौज सिर्फ पंजाब की नहीं, ये सिर्फ एक सूबे की नहीं है। एक वक्त था कि जहां सिर्फ पंजाब का डोमिनेटेड था और बलूचिस्तान का कोई बंदा नहीं था। अभी आबादी के लिहाज से चारों सूबों, कश्मीर से भी, अभी बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से मसलन 83,000 फौजी है, सिंध से 80,000 है, बलूचिस्तान से 25,000 है। जितनी उनकी अपनी आबादी के लिहाज से रेशो में, तो ये एक हमारी कौमी फौज है। इसलिए जब हम ये कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, तो हमको एहसान नहीं करते। इस फौज की वजह से ये मुल्क मुत्तहिद है और फौज की पजीराई तब है बिकॉज कौम की दुआओं से और कौम की खूक से इस फौज ने जन्म लिया है। तो इसलिए हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं और अपने इस मुल्क की धरती के लिए हम अगर खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे तो वो भी हक अदा नहीं होगा। अहमद नदीम कासमी ने बड़ा अच्छा कहा कि बहुत सा कर्ज मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सारे ही क्यों ना कटा दूं कि कुछ अदा हो जाए। तो मकसद ये है कि ये मतलब है कोई इसकी बात नहीं। और ऑनेस्ट टू गॉड में हमारी सियासी जो वाबस्तगी हैं उनसे ऊपर, हमारी सूबाई वाबस्तगियां हैं उससे ऊपर उठ के हम जब मुल्क का सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क में किसी चीज ने पाकिस्तान के वकार को, इसकी सरहदों की हिफाजत, इसके नजरिए की हिफाजत, इसको जोड़ के रखने वाली है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। और चकवाल फौजियों का, गाजियों का, मुजाहिदों का घर है। मैं अगले दिन भी अयाज मीर साहब को सुन रहा था, वो भी टीवी पे ये कह रहे थे कि हमारे हर कब्रिस्तान में झंडे हैं शोहदा के। तो मैं उनको बता रहा था कि मेरे गांव के कब्रिस्तान में कम से कम 1 दर्जन झंडे होंगे शोहदा के, कर्नल से लेके नीचे तक। ये वो धरती है चकवाल की जहां से लेफ्टिनेंट जनरल ने भी शहादत पेश की है। आपको याद होगा हमारे जो वो आई स्पेशलिस्ट थे लेफ्टिनेंट जनरल इधर से आड़ा से या इश्तियाक लहर सुल्तानपुर से बेग साहब जो हैं वो है। इस तरफ आप मुलाल मुगला की तरफ जाएं, एक ही मां के बच्चे, मेजर भी, कर्नल भी, वो भी, और सिपाही। और मैं कई दफा गया हूं ये कानून की वैदी में कई अफसोस करने, तो एक खातून, उनका जो बेटा था वो फौत हो गया, लांस नाइक असलम। तो मैं जब फतेह के लिए गया तो मैंने कहा ये बड़ी आपका हौसला है, बर्दाश्त है, मुझे दुख है। तो कहती है बेटा दुख बात किस चीज का है, ये तो मेरा जो इसका चचा था उसका नाम भी असलम था, वो भी शहीद हुआ 65 की जंग में।
تو میں نے اسی کے نام پہ اس کا رکھا بھی یہ بھی شہید ہو گئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری قوم کو ہم اہل چکوال، آپ کے جو ایکس سروس مین، ہمارے جو سابقہ فوجی، ہمارے چکوال کے اندر تو کوئی فوجی غیر فوجی میں تمیز نہیں ہے، ہر پاکستانی مجاہد ہے، چونکہ ہر پاکستانی فوج کے پیچھے اور فوج کو مضبوط کرتا ہے، اور ہماری فوج سیکنڈ ٹو نن ہے دنیا کے اندر. خوف زدہ ہے انڈیا بھی، وہ کہتا ہے یہ نیوکلیئر آرمی ہے، یہ میزائل آرمی ہے، اور اس کو شکست دینے کا اور تم بیٹل گراؤنڈ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف ان کو اندر سے توڑو. اور اندر سے توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ افواج پاکستان کو قوم کی نظروں سے گراؤ. کبھی آپ اس کو غدار کہہ دیں، کبھی لیڈر پہ کرے، کبھی ادھر کرے. میرے خیال میں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں، بہت سی پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ریاست کے ان مفادات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ ریاست کا ستون ڈگمگا سکتا ہے. تو یہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. سارے جو ہمارے سابقہ فوجی ہیں، ہماری جو تنظیمیں ہیں سابقہ فوجی کی، یہ سیاست کی تنظیمیں نہیں ہیں. ہماری سابقہ فوجیوں کی تنظیمیں ہمارے افواج پاکستان کے سولجرز کی فلاح کے لیے ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے ہیں. اور یہ جو میڈل لگانے والی بات ہے اور ڈنڈا اٹھانے والی بات ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں صرف ان موقعوں پہ جو قومی دن ہو، لیکن کسی جماعت یا سیاسی جماعت کے حق میں یا ان کے خلاف میں میڈل لگا کے کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ وہ شان کے شایان شان نہیں ہے بالکل. تو اس لیے میں اپنے فوجی بھائیوں سے بھی استدعا کروں گا کہ خدا کے لیے قوم کو جوڑے، قوم کو الگ الگ نہ کرے. اور کچھ ہمارے ایسے بیرا روی کا شکار ہمارے کلیگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، اور وہاں سے وہ ایسی غلط باتیں وہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، پرسنل اٹیک ہمارے سالار کے اوپر، ہماری افواج کے اوپر، ہمارے سینئر قیادت کے اوپر ہمارے. اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ جو آپ کا کیپٹن کرنل شیر خان ہے، اس نے یہ کارگل کی پہاڑیوں پہ، اس وقت میں لیفٹیننٹ جنرل تھا، اور پی او ایف کا ہم اسلحہ دے رہے تھے، دبا کے ہم نے ڈھیر لگا دیے تھے، اور یہ لڑ رہے تھے. اس کو اتنی گولیاں لگی، یہ نہتا تھا، اس نے پھر بھی ہوتی سب نیچے آ گیا، یہ لڑتا رہا. آخر میں انڈین بریگیڈ کمانڈر نے جب اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی تو اس نے کہا ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے سولجر کو، ایسے سپاہیوں کو جو کہ پاکستان کی فوج کے اندر ہے. اور انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کا سائٹیشن لکھ کے بھیجی کہ جی ہم یہ جس فوج کا ہے یہ افسر ہے، کہ سپاہی بھی شہید ہو گئے، سب یہ اینڈ تک لڑتا رہا. اور یہ اسی طرح 71 کی جنگ میں شکر گڑھ کے سیریٹ پہ تھا، ناروال کے پاس، زندہ باد. اچھا، اس میں وہاں ہمارے کرنل صاحب تھے، ایف ایف یونٹ کے لیفٹیننٹ کرنل تھے، اور وہ بھی رات کو پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس ٹیکری پہ حملہ کرنا ہے. انہوں نے بٹالین کو فالن کیا اور آگے خود رہے، اور پوری بٹالین کو اور دشمن کی بالکل صفوں کے ان کے قدموں تک پہنچ گئے. آگے سے انہوں نے بسٹ مارا تو کرنل صاحب کی چھاتی پہ لگا اور وہ آگے گرے. ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی ڈیڈ باڈی جب آئی تو وہاں کے جو ہندو آفیسرز تھے، ان کے جو کمانڈر تھے، جنرلز تھے، انہوں نے کہا ہیٹس آف ٹو سچ سولجرز. انہوں نے تو یہ سپاہی کا ایک اپنی شان ہے، اور لک ایٹ دس کہ یہ کرنل اپنی یونٹ کو لے کے، ہمارا سپاہی سیکنڈ ٹو نن ہے. ہمارے میڈل کیریئر میں این سی اوز ہیں، جے سی اوز ہیں، ینگ آفیسرز ہیں، ان کو روک کے رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں، اہل چکوال، ہر طبقہ فکر کے لوگ، میرے بڑے معزز یہ جامی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، جنرل مجید ملک صاحب کے برخوردار ادھر بیٹھے ہیں. جنرل مجید ملک صاحب ہمارے لیے ایک آئیکن تھے، اور اسی طرح ہر فوجی جنرل، ہر فوجی بریگیڈیئر، ہر کرنل، ہر ہمارا جے سی او، ہمارا سپاہی وہ سیکنڈ ٹو نن ہے. وہ اسی طرح جو وہ ملکہ ترنم نے کہا نا کہ یہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے، تو لبدی پھرے بازار کوڑے، اس کی ایک ایک لفظ میں صداقت ہے. تو اس لیے میں افسوس مجھے یہ ہے بخدا، میں ادھر آنا لب سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ میرے ساتھ آنا تھے، ظفر بختاوری صاحب تیار تھے، بیرسٹر وسیم صاحب تھے، اور پورا، لیکن 1 مہینہ پہلے سے ہمیں انہوں نے بک کیا ہوا تھا کہ چیمبر آف کامرس میں ایمبیسڈرز بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ. میں لیکن ان کو کہا اپنے بابر صاحب کو کہ میں آؤں گا، میں حاضری دے کے نکل جاؤں گا. پرسوں سیچرڈے کو
شام کے 5 بجے شہداء کی یادگار کے اوپر ہم 200-300 بندے، اس میں ہم نے چیمبر آف کامرس کو کیا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنی جو بار ہے اس کے بیرسٹرز جو ہے اپنے ایڈوکیٹس ہیں ان کو کیا ہے، وہاں سول سوسائٹی کو کیا ہے، کالجز کی فیکلٹیز کو کیا ہے. تو آپ ضرور ادھر آئیں شام کے 5 بجے ہفتے والے دن، کیونکہ دن کو گرمی ہوتی ہے، وہاں تھوڑی تقاریر ہوگی، کم تقاریر ہوگی. اس کے بعد ہم پھول چڑھائیں گے وہاں یادگار شہداء، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ تو فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کا بھی جو وکٹوریا کراس ہے جو اس وقت کا نشان حیدر تھا، وہ بھی چکوال کے سبیدار خدا داد صاحب نے حاصل کیا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمارے کپتان صاحب تھے جو پہلے سول اس کی ہماری ایکس سروس سوسائٹی کے وہ انچارج تھے، کپتان صاحب فوت ہو گئے نا ابھی. نہیں، افضل بھی تھے، اور ہاں کیپٹن مقبول صاحب، وہ ادھر ہم نے کٹ کیا ایکس سروس مینوں کا، باہر حلوہ پوری لگائے ہوا تھا، اور وہ میں نے ان کو کہا یہ 20-25 ہزار روپیہ میں دیتا ہوں، یہ میں فائنانس کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جنرل صاحب، یہ ہم نے دل سے کیا ہے اور یہاں ہم نے اس طرح کے کیا ہے. تو خدا کے لیے نفرتوں کو چھوڑے، یہ آپس میں ملے. ہمارا تو دین جو ہے نا وہ امن کا دین ہے، پیس کا دین ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے آپ سے جو زیادتی کرے معاف کرو، آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، آپ ہمیشہ معتدل اور توازن رکھے، آپ ہمیشہ تکبر اور غرور سے دور بھاگے. تو میرے خیال میں ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے، ہم اپنے ایک دوسرے کے دستوں گریبان اور ہم ان کے سٹیچوز توڑ رہے ہیں اور جھنڈے جلا رہے ہیں اور جگہی کا. آج تو یہ یوم تکریم شہداء ہے، کل 28 کو یوم تکبیر بھی ہے، جس دن ہم نے دھماکہ کیا تھا. اور پاکستان اللہ کے کرم سے قائم و دائم رہے گا. میں ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں، جامی صاحب ہمارے بہت سینئر، بہت قابل احترام بزرگ ہیں، ان کا حکم تھا کہ میں ادھر بیٹھا رہوں، لیکن میں بخدا میں ادھر پھر ہو جائے گا. میں ادھر اسپیشل آج آیا ہوں تو اور ابھی واپس جاؤں گا، اور آپ کے پاس پیچھے ہمارے سینئرز لوگ بیٹھے ہیں، یہ ابھی کرتے ہیں. تو باقی جو میرے ساتھ لوگ بھی آئے ہیں کائنڈلی بیٹھے رہے، ایکسیپٹ یہ بینک کے جو مینیجرز کی اگر کوئی کمٹمنٹ ہے تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز دانش آپ لوگ سارے ادھر ہی رہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، شہدائے پاکستان اللہ کے قسم. اب ہم ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں. اوکے تھینک یو. اوکے. ابھی یہ کیونکہ کوئی لمبی ایسا پروگرام نہیں ہے، مختصر پروگرام جو ہے انشاءاللہ یہ ابھی ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اور آخر میں ہم ادھر کیک بھی کاٹیں گے. تو میں کرنل ظفر صاحب آپ پیج جو ذرا پلیز تشریف لائے، ذرا کرنل ظفر صاحب کے لیے تالیاں جی بھرپور. تو ابھی یہ سیکرٹری جنرل ذوالفقار میر صاحب واپس مڑتے ہیں تو سفی صاحب 2 شعر ذرا شہداء کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عبد الرزاق جامی صاحب، محترم جناب کیسر مجید ملک صاحب اور دیگر مہمانان گرامی و حضرات، آپ اب جو یوٹیلیٹی اسٹور کا مالک ہے، وہ جو مینیجر ہے 25 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، اور 25 لاکھ تنخواہ لینے والے کو اگر آپ کہیں کہ وطن کی خاطر گولی کھا لو تو وہ تیار نہیں ہے. لیکن صرف 4,000 تنخواہ دینے والا فوج کا جوان وطن، مٹی اور ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. نعرہ لگائے کہ پتہ چلے سرحدوں تک آواز جائے، پاک فوج، پاک فوج. آپ شہداء کی آنکھوں میں دیکھیں، کیسا صاحب کسی شہداء کی تصویر کو دیکھیں، میجر عزیز بھٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی تصویر کو دیکھ کر یہ 2 شعر پھر پڑھنا
اور میرے ان شعروں کا آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا کہ اپنا معیار گھٹانے کی ضرورت کیا ہے، اپنا معیار گھٹانے کی ضرورت کیا ہے، تم تو خوشبو اور یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، اپنا معیار گھٹانے کی ضرورت کیا ہے، تم تو خوشبو ہو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، اور روشن رکھتے ہیں زمانے کو تیری آنکھوں کے چراغ، روشن رکھتے ہیں زمانے کو تیری آنکھوں کے چراغ، پھر ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ واجب آصفی صاحب دلوں کو گرما رہے تھے، اور اس سے پہلے جنرل ریٹائر عبد القیوم صاحب وہ روشنی ڈال رہے تھے آج کی تقریب کے حوالے سے بھی۔ آج بہت ساری تقریبات ہیں، اس لیے مصروفیت سب کی زیادہ ہے، لیکن چکوال کے حوالے سے ہمیشہ جب بھی ہم نے افواج پاکستان کے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا یا کوئی بھی ایسی تقریب ہوئی تو ہمیشہ سب سے زیادہ تعداد میں لوگ اسی سیمینار میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا کرنل ریٹائر ظفر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ استقبال کیجیے یہ تالیاں بجا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ضلع چکوال اور طلباء کے عظیم لوگوں، السلام علیکم۔ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آج سفر کرتا، ڈاکٹروں نے بولنے سے بھی منع کیا ہوا ہے، لیکن بابر صاحب کا خلوص، آپ کی محبت نے مجھے راولپنڈی میں رکنے نہیں دیا۔ جیسے بھی ہے 2 گھنٹے کی ڈرائیو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ان دونوں ضلعوں کے شہید جہاں بھی آتے ہیں، جس محاذ میں آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے جنازے میں شامل ہوں۔ اور پچھلے دنوں میں جب بہن کا ایک لاس نائٹ کا جنازہ سنا تو میں بیمار تھا، انشاءاللہ آج بہن میں حاضری دے کر جاؤں گا۔ میں تمام اس ملک کے شہیدوں، غازیوں اور تمام مکتبہ فکر، تمام صحافیوں، پولیس، رینجرز، ایف سی، سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم سب اس ملک کے سپاہی ہیں۔ میں نے 16.5 سال کی عمر میں 1975 میں اس فوج کی وردی پہنی۔ 4 جنگوں کے غازی کا بیٹا ہوں، اور جنہوں نے فون کرن پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور جنہوں نے انڈیا کا جھنڈا توڑ پھینکا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور آج پچھلے 28 سال سے وردی ضرور اتاری ہے، لیکن ہر وقت وردی تیار رکھی ہوئی ہے کہ جس محاذ پر میری قوم کو ضرورت پڑے، انشاءاللہ سب سے پہلے لشکر چکوال، لشکر پلاگنگ اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہمیں صبر آتا ہے، صبر آتا ہے، لیکن صبر اپنوں سے پیار کرنے میں آتا ہے۔ لیکن اگر کسی دشمن نے یا کسی ایجنٹ نے یہ جرات کی کہ آئندہ کسی شہید پہ ہاتھ اٹھایا، کسی غازی پہ ہاتھ اٹھایا
किसी सहाफी पे हाथ उठाया, किसी मुल्क का सिपाही या मुजाहिद पे हाथ उठाया, तो हम इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े होंगे। अल्लाह का शुक्र है 16 साल से भी 65 साल तक अल्लाह ने मुझे कैटेगरी और रखा हुआ है। तमाम बीमारियों से गुजरा हूं, फिट हूं, और इस वक्त भी अपने दोनों जिलों की क्यादत कर रहा हूं वेलफेयर के मामले में। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो कि आशा में एक गैर सियासी तंजीम है, जो कि मुल्क के लिए, गाजियों के लिए और हर लिहाज पे कमिटेड है। इंशाअल्लाह ये पाक फौज आपके साथ है और कभी भी इस मुल्क की आज पे कोई हरफ नहीं आने देगी। हम उन दुश्मनों की नालियों के निकाल देंगे जो मेरे दुश्मन हैं मुल्क के, और हमेशा अपनी जान हर लिहाज से, अफगानिस्तान के लिहाज से, अफगान जिहाद से लेकर कश्मीर, FCLA और हर लिहाज पर, इंटरनल आउटर लिहाज पर फराज सर अंजाम दिए पिछले 48 साल से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे मुल्क के गाजी, हमारे मुल्क के तमाम सिपाही, मुजाहिद, मीडिया वाले सब एक हैं और इस मुल्क के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। और एक ये सबक हमें जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब जब प्रेस क्लब में आए तो वो उन्होंने बताया था कि बाकी जितने सरकारी मुलाजम होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता। फौजी जब तक जिंदा रहता है वो अपनी ड्यूटी पर मामूर होता है, सिर्फ फराइज के लिए कुछ देर के लिए आप कह सकते हैं सुबकदोश होता है, लेकिन जिंदगी भर वो सिपाही रहता है। और इसका इज़हार जफर साहब कर रहे थे। और जिस तरह आज शोहदा का दिन मनाया जा रहा है तो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के नहीं बल्कि पुलिस और खास तौर पर मैं सिविलियन का जिक्र करूंगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जो सिविलियन है उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। उनको भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं आज के इस सेमिनार में। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं, उनके वालिद बुजुर्गवार जब फौज में थे तो फातह लीपा थे। जब चकवाल आए तो यहाँ पर जितने इलेक्शन भी उन्होंने लड़े उसमें कामयाब हुए, और बड़े जिस तरह कामयाब जर्नैल थे इसी तरह वो कामयाब सियासतदान भी साबित हुए। मुझे वैसे आज पता चला है कि कैसर मजीद मलिक साहब, मैं तो साबिक वफाकी सेक्रेटरी के हवाले से इनको जानता था, ये मेजर भी हैं। तो आज क्योंकि ये दिन चाहे ये मैं कहता हूँ गवर्नर भी होते तो हमने वो तारीफ इनका नहीं करवाना था। मेजर कैसर मजीद साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा बाबर सलीम साहब, जामी साहब और सारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसमें तो ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं तो मेरे खून में ही फौज और पाकिस्तान के साथ वफादारी बसी हुई है, तो इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए किसी को कि कोई अफवाज पाकिस्तान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोग खामोश रहेंगे। इसमें चकवाल की एक ख़ास हैसियत है। चकवाल से इस वक्त भी अनगिनत जर्नैल मौजूद हैं, बहुत सारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। तो पोठोहार का रीजन तो वैसे भी मैं समझता हूँ वो बैक बोन है अफवाज पाकिस्तान की। एक चीज मैं मेजर ताहिर इकबाल के साथ भी जब मैं सर्विस में था, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूँ, सिविल में भी रहा हूँ, तो जब से ये पिछले चंद सालों में हुकूमत बदली और एक
بہت ہی بڑی میں سمجھتا ہوں سازش کی گئی پاکستان کے ساتھ. اور سازش کیا تھی؟ مرزائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی. اور میں جس دن جنرل عاصم منیر ایکچولی بنے ہیں آرمی چیف، تو میں یہ بات کئی جگہوں پہ نجی محفلوں میں بھی کرتا ہوں اور اوپنلی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑی وہ تھی کہ نہیں جی نہیں عاصم منیر صاحب تو نہیں بنیں گے، بہت ریزسٹنس تھی. لیکن پھر ایک حافظ قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. اس کے میں بڑا مجھے یقین ہے اس بات پہ، اور میں اس کو میرا سمجھ لیں آپ کے بڑا فیتھ ہے کہ پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. یہ دوسری بات جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، یہ بھی اسی سازش کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور بہت بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں پہ گولی چلائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی ان کی اسٹریٹجی تھی آرمی والوں کی، اور انہوں نے یہ نوبت نہیں آنے دی. آلدو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی انگلی تک نہیں اٹھائی اپنے ہم وطنوں پر. یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ بہت بڑا ایک مرحلہ تھا جس سے ہم لوگ گزر گئے، اور بغیر پاکستان کو ایک میجر نقصان سے ہم لوگ بچے ہیں. باقی جنرل قیوم صاحب نے بہت اچھی طرح شہداء کی بھی بہت زیادہ انہوں نے ایکسپلین کی کتنے شہید ہوئے. دیکھیں افواج پاکستان جو ہیں وہ ہی پاکستان کے سیویئر بھی ہیں، اور یہ اگر ہم انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی پچھلے یہ 5th جنریشن وار کہتے ہیں اس کو، کہ 5th جنریشن وار ہے. یہ ہمیں NDU میں جب میں کورس کر رہا تھا تو اس وقت پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے ایک بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اور بچے ہیں اسپیشلی ان میں کوشش کی گئی کہ کسی طرح فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی انٹرنیشنل سازش تھی، اور اس میں بہت سارے میں حیران ہوں کہ بہت سارے فوجی گھرانے جو ہیں ان کے بچے ان کی فیملیز اس حد تک برین واشنگ کر دی گئی تھی، اور اس حد تک باہر سے فنڈنگ کی گئی ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے اگر یہ میں سمجھتا ہوں 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے پاکستان پہ کہ اتنا کچھ ہوا، اور اس کے بعد اس کا ریئیکشن اس سطح پہ اب آ رہا ہے، اور لوگوں میں بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ابھی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے یہ پورا ایک پلان تھا، اگلے 15 سال کا منصوبہ تھا، اور کس طرح لوگوں کو فوج کے خلاف کیا جائے. نیکسٹ سٹیپ جو تھا وہ جو کہ ابھی بھی ان کی کوشش ہے IMF کے تھرو، اور یہ سارا کچھ نہ ہونا کیونکہ وہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس پہ نظر ہے. مین ایشو اس وقت نیوکلیئر ایسٹس کی جو کنٹرول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے حوالے کریں، یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیں. اس طرح کی ڈیمانڈز ہیں جو انٹرنل وہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وجہ سے میں نے کہا نا کہ یہ ایک بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، پاکستان کی عوام ایک ہیں اور ہمیشہ فوج کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا. بہت بہت آخر میں انشاءاللہ ہم یہ جو جنرل صاحب نے کہا ہے وہ 5 مئی والے فنکشن میں بھی وہ بھرپور آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے. اور میں نے تو آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ جو جب ایک حافظ قرآن جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا تو وہیں پہ بات ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو انشاءاللہ
پاکستان اسی طرح قائم و دائم رہے گا، کوئی پاکستان کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کیسر مجید ملک صاحب، 5th جنریشن وار کا ذکر کر رہے تھے۔ بیٹل فیلڈ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جو پلاننگ ہے دشمن کی وہ بدلتا رہتا ہے، تو اس وقت بھلے جو ہمارے محاذ ہیں وہ سرد ہوں، لیکن سوشل میڈیا کا محاذ وہ گرم ہے، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کام کافی ہوا ہے، لیکن مزید اس میں جو نوجوان ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو ایک ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پوسٹ وغیرہ مختلف گروپس میں آتی ہیں، تو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تیار کس نے کی ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں موجود ہوتے ہیں کہ جو دشمنوں کے اعلیٰ کار ہیں، جو باہر بیٹھ کے یہ آپ کو فیڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچے سمجھے بغیر اپنے افواج پاکستان کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ابھی 9 مئی کی بات ہوئی ہے، تو میں ایک دفعہ پھر چکوال کے واسیوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ واقعی اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ دھرتی شہیدوں اور غازیوں کی ہے، کہ یہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ 9 مئی کے دن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ بھی ہمارے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ اب کیونکہ تقریب جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے، اور میں اس میں مختلف شخصیات جو ہیں وہ یہاں حال میں موجود ہیں، جس طرح میں نے گزارش کی ہے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نام لوں گا تو کافی دیر لگ جائے گی۔ سب لوگوں کا شکریہ جو یہاں تشریف لائے، اور آخر میں جو شہداء کے لیے دعا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے جو ممتاز نعت خواں ہیں جناب عبدالرزاق شامی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا وہ وہیں بیٹھے رہیں اور دعا کروائیں۔ آپ ادھر میں بول رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بہت سن لیں۔ جو ہماری ہے تنظیم بات میں نے یہ میسج کیا تھا، کیوں بولنے کا نہیں، تمام بات بولنے کی نہ بولنے میں نہیں کرتا، لیکن کیوں سپیچ کیوں نہیں ہمیں کہا ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ختم نہیں ہوئی بھائی، نہیں ختم ہوئی۔ ابھی آپ کو موقع دیتے ہیں ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بات ہے، دیکھو بات یہ ہے، آداب مجالس بڑی چیز ہوتی ہے۔ سنے یار، مجھے فرض شناسی پر یہ دل مجبور کرتا ہے، وگرنہ ہم خوش آمد کو کمینہ پن سمجھتے ہیں۔ میں وہ عاجز آدمی ہوں ابھی جو مدینہ پاک حضور کی جالی کے ساتھ بیٹھ کر نعت پڑھایا ہوں، اور مجھے جب چکوال کا وہ آدمی کہتا ہے تو میرے لٹامت سے سر نیچا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ جنرل مجید صاحب مرحوم کے بیٹے بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرے وہ بزرگ عزیز ہیں، ہمارے نون کے وہ سینٹر تھے، سینٹر۔ بہت اچھے۔ میں ایک پارٹی کا ذمہ دار آدمی ہوں، میں غیر زبانہ بات نہیں کرتا۔ بابر سلیم صاحب نے آدھا گھنٹے کا پروگرام بنایا، بجلی جانے والی تھی، میں آ گیا۔ اس دھرتی کے چکوال شہر کے 4 جرنیل شہید ہوئے ہیں۔ اب شہیدوں کا پروگرام ہے، میں نعت خان ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ 85 میں یہ میاں نواز شریف نے جگہ دی، یہ چھت ہم نے بنوایا، آج پھر ہم آ گئے۔ جو میں بات کرنے والا ہوں کہ بچوں کو تیار کرو، اور فوج کے اوپر جو نگرانی ہو رہی ہے، بس چکوال میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرنی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔
चकवाल के सर पे जो मनासा जाना नहीं, जाओ अब ऊपर आ जाए, चकवाल के सर पे बहुत बड़ा बोझ है। बस इशारा समझ गए। देश अपने लिए बल्ला नालो तुम बे खो खो खाइए, अरब खड़ी के शेर तो बात। देश जनरल साहब हुक्म फरमा रहे थे माजरत के साथ कि वहां वजीर और सफीर, ये 15 दिन पहले मेरे घर इतना रश होता है कब्रिस्तान में, तब वहां आते थे। जनरल साहब हक साहब ने स्टेज छोड़ दिया। क्या जो मोहतरम मियां नवाज शरीफ जब उम्र पे अभी गया हूँ, हर रोज मैं नात को नात पढ़ जाता। ये मैं नात खान हूँ, शुहदा का काम है। जो आप वो फौजी बात करनी है, अगर उसको आपने तकरीर के, ये जलसा आम नहीं है, ये शुहदा के सलाम अकीदत कुरान पढ़ा है तो भेजो। ये सब लोग आप बैठे हैं, इधर बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप सुकून से आए। आप आ जाएं बाबा जी, आप आ जाए, आए आप गुफ्तगू करें। नहीं आप आए ना, आ जाए, आधा घंटा लगाएं। आप सारी बज़म को खराब करें, आप आए। अदब बड़ी चीज होती है ना। नहीं इधर कहा जाओ, इधर ही स्पीकर का टाइम नहीं है ना। क्या बात पैगाम दे, चले मेरी आवाज ऐसी जाएगी, इसे प्लीज बंद कर। मैं पहले अपना तारुफ कराता हूँ। कोई तारुफ की जरूरत, मुसलमान है, फौजी है, बस इतना काफी है। हमारे दिल के टुकड़े हैं, नबी पाक का गुलाम है। माइक में बोलेंगे, मेरे माइक के बगैर भी मेरी बोले। अच्छा रिकॉर्ड। मैं पहले सबसे अपना तारुफ कराऊं। सबसे पहले मेरा नाम रिसलदार रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल आर्मर से तलक है। गांव मेरा थरचक है, सुना होगा शायद। करम मुमताज अली खान भी थरचक से बिलोंग करते थे। 71 के मैं बताऊं, शाह रफी आलम साहब थे हमारे सीओ, मैं 12 कैब में था। जब तैयार हुए, हम जा रहे थे आगे बॉर्डर पे जाना है, तो उन्होंने स्पीच की थी। शाह रफी आलम साहब 12 कैब से चले गए थे। उन्होंने कहा मैं 12 कैब को मैंने ट्रेन किया, मैं लड़ाऊंगा। तो वो जब आए, यूनिट को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा सुनो, हम ऐसे मिशन पे जा रहे हैं, अगर आप शहीद हो जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा हार लेके आपके मैयतों पे, आपके जो शहदा बाजीज है। अगर आप गाजी बनकर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नल ये शाह रफी आलम साहब बाद में जनरल रिटायर हुए, वो हमारे सीओ थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। उन्होंने कहा जब आप जिंदा वापस आते, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा मिशन ऐसे है कि तमाम पाकिस्तान के लोग हार लेके आपके लिए खड़े होंगे। तो अब मैं आपको खुदा को खबरदार जान के कह रहा हूँ कि हम जो है, हम फतेह जज्बात से हमारे आंसू निकल आए और हम कहते थे किस टाइम हम आगे जाएं। और जब लड़ाई बंद हुई, शाह रफी आलम ने अपने बाल नोच लिए थे। शायद आप जानते होंगे शाह रफी आलम को। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं कल इसमें हो रहा था कि ये ऑफिसर क्या है, ये सब नहीं पूछते। देखिए मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी सर, आप 2 मिनट तो मुझे दे। तेलंगाना का मुझे सर ने सुबेदार को जनरल सेक्रेटरी बड़ा आगाम होता है, तो जिन दोस्तों के ये थोड़ा ये है कि नहीं जैसे उसको, लेकिन मुझे अब दुख हुआ है कि हमें स्पीच करने का बाकी फिर मौका तो नहीं दिया जा रहा। मेरा स्कूल है तेलंगाना में, 500 बच्चे हैं, करण साहब को पता है। ये मैं आज शाम को भी करूंगा। मैंने बच्चों को आज स्पेशल असेंबली नहीं थी, मैंने स्पेशल असेंबली करवाई। तो देखना कि वो छोटे बच्चे और बच्चियां, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कौन फौज में जाएगा। ये सर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो है सब कह रहे हैं हम फौज में जाएंगे। तमाम बच्चे भी कर साहब, छोटे बच्चे कह रहे हैं हम फौज में जाएंगे। कैसे कहते हैं कि फौज जो है वो नहीं है, फौजियों को छोड़ो। इतने मैं ये भेजूंगा, आपने देखना, उसमें पैच में देखना। और सेकंड, एक मैं इस मौके की मुनासबत से मैं ये कहना चाहता हूँ, करण साहब को भी कहा है कि ये जो हमारे वेलफेयर के ये हमारा है, सियासी नहीं है, एक वेलफेयर का बड़ा पॉइंट कल मैंने विजिट किया है, करण साहब को पता है। मैं बैंक में गया हूँ, पोस्ट ऑफिस में गया हूँ, सोल्जर कोर में गया हूँ, चकवाल जो काम पे है वो करण साहब को पता है कि इस रिश्तेदार की कोशिश से बना है। तो वहां पे फौजियों को क्या तकलीफ है, निचले रैंक वालों को। सर सुने प्लीज के बैंक में जाकर लंबी, वहां पे बड़ी मुश्किलात हैं पेंशन लेने के लिए। हमारे लिए आसानी थी बैंक डाकखाने में पेंशन लेने के लिए,
تو ہماری یہ گزارش ہوگی طلباء کے تمام دوستوں کی طرف سے، میں نمائندگی کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کی جائے سر کہ ہماری داخانے میں طلباء آپ جا کے دیکھیں، انہوں نے اس طرح بڑا الگ فوجیوں کے لیے بنایا تھا، شیٹیں تھی، بینک میں جا کے تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے سر. تو یہ شاید باقی جو میرے دوست بیٹھے ہیں آپ کو بھی یہ پرابلم ہوگا، یہ بھی میں پوائنٹ آج اس کے اعتبار سے صحیح ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. شکریہ کہ آپ نے میرے جذبات کا خیال کیا اور مجھے اسپیچ کا موقع دیا. تھینک یو جی. دعا کا وقت ہے. یہ جو مطالبے ہیں یہ جاری لگائیں گے. خود بھی کچہری ہم نہیں لگائیں گے، افسانے وعدہ کریں گے، شہداء کو سلام پیش کریں. جس جنرل کا نام لیا ہے اللہ اسے طریق رحمت کرے. وہ کھاریاں میں تھے، سنیں، جنرل شاہ رفیع عالم کھاریاں میں تھے. انہوں نے سردار حق نواز صاحب پوپٹوریاں کو کہا کہ ہمارے کچھ گھوڑے بیمار ہیں، پر سے آئے. ہمارے بزرگ بھی گئے، میں گیا تو میں نے ان کو نعت سنائی. پھر وہ لاہور میں تھے. یہ جرنیل فقیر پیر سب یا شہداء کا دن ہے. سینئر ترین مسلم لیگ کا آدمی سردار صاحب تشریف فرما ہے، وہ میرے مزاج سے واقف ہے. اب 4 سال کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی جو تکلیف مجھے ہوئی ہے. لیکن دیار حبیب میں جب میاں نواز شریف نے بٹھا دیا حضور کی جالی کے سامنے، بی بی جنرل خاتون کو جالی کے ساتھ پورا ملک پاکستان کا جنرل صاحب تھے، ساتھ دے رہے ہیں. میاں صاحب نہیں ملاقات کی کسی جنرل کی، پیر کی، فقیر کی عبادت. اور آپ کا گدائے مدینہ، پرپر میں پیدل چلنے والا مسکین گدائے مدینہ، اپنے ہوٹل سے گاڑی آتی کہ میں چل نہیں سکتا، ادھر ابھی پہ بیٹھ جاتا، وہ نہ سنے اور پھر دعا کریں گے. دوار صاحب جب میں وہاں بیٹھ جاتا تھا حضور کی جالی کے پاس، میری جنت خاتون کے پاس بیٹھ کر میں نعت پڑھتا تھا. وہاں نعت نہیں ہوتی. رات کو اپنے ہوٹل میں 5 منٹ سے مجبور ہوتا تھا، سب فوجی کھڑے ہوتے تھے. یہ سرکار کا حکم ہے کہ شہداء زندہ ہیں. آج ہم زندوں کے لیے آئے ہیں. اور جتنا چکوال ہر روز آپ کو ٹی وی والے یاد کرتے ہیں، چکوال کے گردانوں کو ٹی وی والے رات کو یاد کرتے ہیں. میں ندامت سے سردار صاحب مدارہ میرے سر شرم سے جھک جاتا ہے. مجھ پہ لوگ گھٹن کرتے ہیں، چکوالیوں، میں چپ کر جاتا ہوں. غیرت ہے بڑی چیز جہانوں ٹکروں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. میں پیدل سوتا ہوں گیا ہوں اور غربت میں گزارا کیا ہے. میں اس محفل میں جنرل عبد المجید ملک کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے آخری بات سن لیں، رانا سے لے کر رانا سے پر بجلی کا بلب دیا. ٹھیک ہے سردار صاحب، رانا کتنے بھرپر کتنے ووٹ نہیں دیتے، اسا ووٹ کوئی نہیں دیتے. وعدہ کرایا مسجد کمٹمنٹ. اور جدو آنے سن میں تے سردار صاحب کا اپنی کرسی اپنے سرانے پاسے بہانا اس طرح ایچن کی مجال نہیں ہوتی. پوچھو کہاں بھائی اندر محبت ہوئے گا اور چکوال نہ محبت رکھو. اے اسلام آباد، اے لاہور، اے قریشی، اے بختیاری بھی چکوال کا. وہ دیس اپنے گڑی برمانے دیس اپنے دیوان. آج پوری پنڈی میں ریلی ہے اور ملک کے سب سے بڑے لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ آپ کا اسکرب میں میں آیا ہوں. نہیں آیا، بھیجا گیا ہے. یہاں کی مسلم لیگ سو چکی ہے، یہاں کی فوجی سو چکے ہیں. ان کے پاس نوٹ بھی ہیں، ووٹ بھی ہیں، بندے بھی ہیں. پھر کا رابر کوئی عمل دفتر میں
यार 10,000 रुपए इंशाल्लाह ताला इसको मैं भेजता रहूंगा प्रेस क्लब में यार, तो अदा के नाम यार। अगर मेरे हालात 4-5 करोड़ रुपया की मैंने सट ना मार दे चकवाड़िए कि सारे मिल के मेरी हर्षा जबत ना होंगी, मार्केट है जबत हुई भी हालात कुछ हो। मैं 10,000 रुपया नसीर नू कहांगा हर महीने ताहयात प्रेस क्लब में पहुंचेगा। मेरे घर नवाज शरीफ आया 20 लाख रुपया पीछे भेजा, आया चाह पीती नस गए। वो गल सुनो, ये साडा मरकज है, खुदा का मरकज है। देश अपने लिए बल्ला नालो तुम्बे खो खाइए। हूं मैं तुम मदीने पाक लै गया हजूर दी जाली अगे 3 दिन पहले शेर अली खान मेरे घर आया, मुझका था कहाँ सारे मदीने मेरा सफर मुझका था इंसान मदीने मेरा है। कहाँ गए सुबदार साहब, किधर गए हैं? वो सुबदार साहब बल्कि सरकार का मैं मान मदीने मेरा है। याद आती है मुझे मदीना की ये बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने मेरा है। और मैं बीबी पा के पास बैठ के पढ़ता था, नबियां दा सुल्तान खड़ा हो जांदा से की ताकत आजल जामी दी ज़हरा दी शान बयान करे। अलहमद शरीफ पढ़ के एक दफा 3 दफा कुछ शरीफ पढ़ के शफी साहब को मैं माफी मंगनी। अतवार रात में शादी की थी, रात में सफर नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल आ रहा बहना। मैं एंटी वेख लवा जरा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ होवे, जी निदामत चकवाल वाले पई गई, वो सभी साहब मेरी ईमान के घर फड़क जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सोच रहा हूँ कि आदमी 6 साल एक आदमी को टिकट दिलवाया सेनेट का, वो मेरा गोटा हाथ लगा, भाई हमारी तकरीब में बैठो यार, वहां क्या करोगे? कौन है इस्लामाबाद? ये सफीर, ये वजीर, ये हम मोहम्मद के गुलाम है सरकार दो आलम के। अगले रोज शेर अली खान ने मुझे अपने घर बुलाया, बड़ा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता किया। मैंने नसीर इसको बुलाया, नसीर को। मैंने कहा अकाउंट में कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा 80,000 रुपए है। मैं क्या अभी शेर अली के आजाद में दावत दो, ये अभी फिरता होगा बाहर। शेर अली से मेरा आदमी पूछे कि तुम चर्चा किए हो, बड़े आदमी हो, कभी ऐसा तुमने इंतजाम देखा होगा? हाँ, मेरी बात की बात हुई, बैरिया टाउन। हम खिदमत करने वाले लोग हैं यार, इलाके की खिदमत करो, दोस्तों की खिदमत करो। सुबदार साहब जो मुतालबात फरमाते, न ये इनमें ताकत है, ये रिटायर हो चुके हैं, वो बेकार हो चुके हैं, पूरे आदमी। भाई यहाँ वहां करो जो इनके पास भी कोई अख्तियार नहीं, ये बुजुर्ग जा रहे हैं तो अख्तियार तो नहीं है ना। जब अख्तियार ही ना हो, फतवा तो वो देता है जिसके पास को मसला, मैं तो फतवा नहीं देता। इसलिए तकद्दुस महफिल का आज शुहदा का दिन है, मैंने जज्बात की गलत बात कर दी है। इंशाल्लाह आपके घर हफ्ते के बाद आऊंगा, आप जैसे खाना पकाएंगे,
ڈٹ کے آئیں گے, آپ کے بیٹے کو مبارک دیں گے. دیسی چوچا اور حلوا وہ کریں گے, میں خود بھیج دوں. میری بیٹی ہے, اس کی جو ایریا ہے وہ میری بیٹی ہے, میری بیٹی کے مرنے پہ آئی ہے. ہاں میرے گھر آئی ہے. وہ ابھی میں جانا ہے ایک جگہ, آدمی بیٹھا ہوا ہے, پھر میں تو ایک فاتحہ پڑھنا ہے. رات کو میں صبر نہیں کر سکتا, میں جذبات میں تھا, ان کا پروگرام تھا, اس کی میں نے کوئی انتظام دیکھا. یہ واش روم بھی میں نے بنوایا ہے اندر, بڑا اعلیٰ. میں نے سوچا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اکاؤنٹ میں میری گنجائش اتنی ہے, کیونکہ مجھے پچھلی حکومت نے اس طرح کر دیا. ذاتی میرے جو ہے نا سسٹم, وہ کہتے تھے یہ ایک مجرم ہے بس, اور کوئی مجرم نہیں ہے. مجھے فرض شناسی پر آخر میں حفیظ کہتا ہے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جاؤ یار جاؤ ہی کچھ پرواہ نہیں کرتے. شہید اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. زمین پر آسمانوں کی طرح تابند رہتے ہیں. غازی کی شہید نہ مردوں میں گھر کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے. ساڈے نال تے پاک محمد سان کوئی بھی مٹا نہیں سکتا. تمام حضرات تین باری کل شریف, ایک باری ہم شریف پڑھ کے کپتان صاحب دعا فرمائیں, کرنل صاحب یا بلکہ دعا کر, برگیڈیئر صاحب کو دعا کرو, برگیڈیئر صاحب دعا کرو. اور آخری ذرا اختتامی ذرا دو جملے بھی ایسا تہارے لے آؤ. چک لو یار, چکو نہ پھر کیک بھی رکھو بیچا, کیک کرنا ہے, چکو آ جائے گا, آ جائے گا, آ جائے گا. فاتح اور ابھی آخر میں یہ چین کے وہاں پر بریگیڈیئر عبدالرحمان وقار جنہوں نے زیادہ شجاعت دی ہے, کھڑے ہو. ہاں تو یہ آخر میں دعا کرائیں گے ادھر جی, اور ادھر کوئی اتنی دیر کیک لگاؤ جی. جو نیک لوگ آئے ہیں سب دور دور سے آئے, شہداء کے لیے آئے ہیں, سب کی حاضری قبول کرے. اس میں کوئی نفس کے لیے نہ آئے, تکبر کے لیے نہ آئے, یہ شہداء کے لیے آئے ہیں. اللہ شہیدوں کو صدقہ ہمارے ہاتھ میں کرم فرما. جن لوگوں نے شہادتیں پائی ہیں کسی کو کسی کا محتاج نہ کر. جو دور دور سے آئے ہیں شہیدوں کے نام پہ آئے ہیں, یہاں نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی کسی اور. ہم سب لوگ آئے ہیں نبی پاک کے جھنڈا اٹھا کر شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے, فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے. فوج جو ہماری شہید ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ چکوال میں فوج کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم فوج کے نیاز مند ہیں, فوج کے تابع دار ہیں, فوج والوں کے ساتھ نبھائیں گے. پہلے بھی نبھا رہے ہیں, اب بھی نبھائیں گے. پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں, اب بھی شہادت ہوتی ہے. میں تو جذبات میں بات کر رہا تھا, سچی بات جب ٹی وی دیکھتا ہوں تو شرم بھی آتا ہے. محمد خان کتار, ہاں مجھے فخر شناسی, میں جب چکوال کی کوئی بری بات سنتا ہوں میرا دل پھڑک جاتا ہے. تو اس دعا فرما چکوال کا نام نشان قائم رہے. اس چکوال میں سب سے پہلے 4 جرنیل ہوئے ہیں جن کا آج نام نشان نہیں ہے لیکن ان کا نام زندہ ہے. اکبر صاحب, یہ ادھر کرنل ممتاز صاحب کے رشتہ دار تھے تک والوں کے. ہاں سب جرنیل, یہ جرنیلوں کا شہر ہے, فقیروں کا شہر ہے. جنرل عبد المجید صاحب ملک کو خدا جنت عطا فرمائے. ہمارے میجر سلیم صاحب اس کے لیے کرتے رہے. سب لوگ ہمارے دوست احباب
تو فقیر لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. میں جذبات میں اس لیے آ گیا ہوں کہ تمام محفل اور رنگ تھا، لیکن جنرل قیوم کو اللہ سلامت رکھے، ان میں آنے سے چکوال والوں کو چھوڑ کر اسلام آباد ترجیح تھی. ان کو میرا پیغام پہنچے. میں نور مسلم نہیں سے سٹے سے بول رہا ہوں نا، کسی کے بجار نہیں ہوتی. میں جو سردار اکرم صاحب کو پتہ ہے میرا جو حوالے دیے، بلا آدمی کہتا تھا بھائی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک دن دیا ہے اور ہمارے لیے ندامت ہے. چکوال کا جب نام ہوتا ہے، ایاز امیر جب ٹی وی پہ بولتا ہے چکوال کا نام کو عزت بخشو، محبت بخشو، پیار بخشو. ہاں خدمت عظمت ہے. میں وہ مخالف نہیں، لیکن ایسے چکوال ایسی گفتگو کرو. جس پارٹی میں 4 سال 3 سال ایم این اے رہے ہو، جس فوج میں رہے ہو، فوج کے خلاف سازش نہ کرو. جس گھر میں کھاؤ اس کے جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے، جس کے کھاؤ اس کے گیت گاؤ. ہم فوج کا جو کھاتے ہیں اللہ نے بھائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں تمام لوگ